वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन का जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आज के होने वाली जो स्टीयरिंग कमेटी इजलास था उसके बाद पीडीएम ने ये बताया कि हुकूमत के खिलाफ जो जलसों का प्रोग्राम है उसके तहत अब पहला जलसा जो है 11 अक्टूबर को क्वेटा की बजाय 16 अक्टूबर को गुजरावाला के अंदर होगा और दूसरा जलसा 18 अक्टूबर को कराची में होगा। इसी तरह नवंबर और दिसंबर में भी पीडीएम के जलसों का प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल के लिए आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मुंतखब किया गया, जबकि राजा परवेज अशरफ साहब को सीनियर नायब सदर चुना गया। इससे कबल पीडीएम की सदारत JUIF इस्लाम के हिस्से में आई थी। मौलाना फजल रहमान को पीडीएम का पहला सदर जो है वो मुंतखब किया गया था पिछले इजलास में। ताहम पीडीएम अपनी हुकूमत के खिलाफ जो ये तहरीक है इसका आगाज़ एक ऐसे वक्त में करने जा रही है जब नवाज लीग की जो मरकज़ी क़यादत है उसको नैब के केसेस तो उनके सामने से थे ही सही, अब गद्दारी और बगावत के केसेस का भी सामना है। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ भी आज नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में एक जो इंक्वायरी है उसको मंजूर कर लिया है। एक तरफ हुकूमत जो है वो अपोजिशन जमातों का जो ये इत्तेहाद है इसको मुल्क दुश्मन कह रही है और कह रही है कि ये करप्शन बचाओ इत्तेहाद है, और दूसरी तरफ अपोजिशन की जो जमातें हैं वो पीडीएम को पेंट कर रही हैं एक ऐसी मूवमेंट के बतौर जो हुकूमत से छुटकारा पाने की एक मुमकिना कोशिश है, और वो कहते हैं कि ये ज़रूर कामयाब होगी। लेकिन क्या वाकई पीडीएम जो है वो एक कामयाब हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसको चला सकती है, और कितना ज़्यादा जो प्रेशर होगा इन सब अपोजिशन जमातों के ऊपर होगा इनके मुख्तलिफ केसेस की वजह से। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब। ये सीनियर रहनुमा है JUIF के। वेलकम टू द शो हाफिज हुसैन अहमद साहब। जी सर, ये बताइएगा कि जो ये बार बार इतने ज़्यादा केसेस की बात आ रही है, चाहे वो नैब के केसेस हों, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर जो है गद्दारी के केसेस की बात हो रही है, आपके लिए सर आपके ख्याल में क्या इसकी वजह से आपकी तहरीक पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरम आरिफा साहिबा, पहले तो हम तकरीबन 20-25 मिनट से बैठे हैं, आपके सिस्टम का था। मैं समझा कि शायद कैमरा वालों ने मेहरबानी की हम पे, क्योंकि आजकल यही कुछ हो रहा है और मीडिया वाले भी इसी तरह कर रहे हैं। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नेब का जो इदारा है जिस तरीके से उसे बनाया गया जो आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ताकि उसके ज़रिए उसके हुकूमत इक़्तिदार और उसके लिए एक बगल बच्चा तंजीम और उसकी हिमायत हासिल की जा सके। दुनिया ने देखा कि काफ लीग बनी और ये तमाम तर मामलात हुए। सबसे बड़ी जो अलमिया हमारे लिए ये है कि दो हुकूमतें जो हमारे इस वक्त अपोजिशन में बैठने वाले हैं उनकी रही है, लेकिन बदकिस्मती से इन दो बड़ी जमातों ने अपने दौर हुकूमत में इसी नैब को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और आज दोनों इसके शिकार हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से यकीनन शुरू में भी ये बात होती रही है, लेकिन पहले उन्होंने जो ही APC में उन्होंने एक तकरीर की तो हमने महसूस किया कि शायद तीर निशाने पे लगा है, और उसके बाद नेब ने फौरी तौर पर मीडिया ट्रायल शुरू किया और तमाम मीडिया पे ख़बर चला दी गई। और मीडिया के दोस्त हमसे पूछते थे कि मौलाना का नोटिस की कापी भेज दें, जबकि कोई नोटिस नहीं था। उनका ख़्याल था कि इस मीडिया ट्रायल से ही घबरा जाएंगे, ज़रा ये पीछे हटेंगे या कुछ सोचने पे मजबूर होंगे, लेकिन मसला जब उल्टा हुआ और JUI ने तमाम तर चैनल्स को जिन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए बग़ैर किसी तहकीक के तफ्तीश के
انہوں نے جس طرح بریکنگ نیوز چلا کے کردار کشی کی، ہٹ جانے کا جب نوٹس دیا گیا تو اس کے بعد نیب نے فوراً یو ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں جی ہم نے ابھی تک تو نوٹس جاری نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی، لیکن شاید مولانا صاحب کی جو کوالیفیکیشن تھی نیب کے حوالے سے وہ ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتی تھی، اور جب پی ڈی ایم کے 11 جماعت کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے بڑی تحریک کا جو پی ڈی ایم کا تھا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر منتخب کیا، تو ہمارے خیال میں وہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ پوری ہو گئی اور وہ کوالیفائڈ قرار پائے، اس لیے انہوں نے دوبارہ شروع کی ہے یہ بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی راستے کا رکاوٹ نہیں بن سکے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اس تحریک کے لیے مزید جوش جذبے کا جو ہے وہ باعث بنے گا انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کو نامنیٹ اور الیکٹ کیا گیا تھا، اس دن اس طرح کی بھی خبریں چلی ہیں یا آئی ہیں سامنے کہ شاید کچھ جماعتیں جو تھیں وہ تھوڑی ریلکٹنٹ تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ صدر بنے پی ڈی ایم کے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا؟ کوئی کسی کی طرف سے ریزسٹنس تھی جب یہ اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ ہوا؟ نقطۂ نگاہ کا فرق ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اس وقت حالات کے حوالے سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پچ پر 2 سال سے کھڑے ہیں، 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا، اور آپ یقین جانیے کہ ہم نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جو بھی قیادت کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے قیادت کا کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہو سارے ہمارے رہنما ہیں، لیکن سب نے مل کر بطیب خاطر مولانا صاحب کو رکھا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا، جب پی این اے کی تحریک تھی تو اس میں ولی خان صاحب تھے، نوابزادہ صاحب تھے، پیر پگاڑا تھے، خان اشرف خان تھے، شہرباز مداری تھے، بڑے بڑے قداور شخصیات تھے، پروفیسر غفور صاحب تھے، سارے تھے۔ وہاں پر بھی مفتی محمود صاحب کو انہوں نے امامت اور قیادت کے لیے آگے بڑھایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رہنماؤں نے یقیناً اس پورے کاز کے لیے مناسب سمجھا ہوگا، اس لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کر دیا۔ تو لیکن یہ تمام باتیں مشاورت سے ہوں گی، اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، آج جو باقی عہدیدار تھے وہ بھی منتخب ہو گئے، اور تمام چیزیں اسی طرح ہوں گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ گاڑی جب چلتی ہے تو اس کے لیے اسٹیئرنگ پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اور ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ جمعیت کے حوالے سے یا کسی جماعت نے اس حوالے سے بات کی، تمام باتیں خوش اسلوبی سے طے ہوئی ہیں۔ ہاں باقی یہ ہے کہ کیڑے نکالنے والے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کیڑا نہ بھی ہو وہ پہلے تو خود ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ کیڑے نکل رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کی اور بعض لوگوں کی صورتحال اس قسم کی ہے، ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہے اور نہ اس حوالے سے بالکل کوئی صحیح بات سامنے آ سکتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو جلسوں کی تاریخیں اور جگہ طے ہوئی ہے اس کے اندر بھی آج رد و بدل ہوا ہے۔ پہلے کوئٹہ سے آپ لوگوں نے شروع کرنا تھا، اب گجرانوالہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ جو تبدیلی آئی ہے اسکیڈول کے اندر؟ دیکھیے عارفہ، بات یہ ہے کہ 11 جماعتیں ہیں، 11 ان کے رہنما، بلکہ رہنما زیادہ ہیں، ہر ایک کے اپنے طے شدہ شیڈول بھی تھے۔ جمعیت علماء اسلام نے کوئٹہ میں 25 اکتوبر کو کافی عرصے سے اپنا ایک جلسے کا پروگرام اناؤنس کیا تھا، اس طرح پشتونخوا نے 11 تاریخ کو کیا تھا، اور 18 آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ کراچی کے حوالے سے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے بھی پروگرام تھے۔ تو اس حوالے سے یقیناً جب ایک پارٹی ہوتی ہے، ایک رہنما ہوتے ہیں یا 2 اس میں شامل ہوتے ہیں، تب بھی ان کے شیڈول کو، ان کی مصروفیات کو، تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسمی حالات کو بھی کوئٹہ کے حوالے سے اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آگے پھر سردیاں ہوں گی، اور 11 تاریخ کو پہلے سے بھی
پشتونخوا ملی پارٹی کا ایک پروگرام طے تھا، 25 کو ہمارا تھا، تو پھر سوچا گیا کہ دونوں کو رکھا جائے۔ تو یہ تمام جماعتوں کے ہم چاہتے تھے کہ تمام رہنما کم از کم جب ابتدائی طور پر ہم یہاں پر بیٹھیں گے اور افتتاح کریں گے، آغاز کریں گے، اس وقت تمام رہنما جو ہے وہ موجود ہوں، تو تمام کی مصروفیات کو دے کر، شیڈول کو دے کر، اس طرح اختر مینگل صاحب اس وقت دبئی میں باہر گئے ہیں، اسی طرح مصروفیات ہیں بلاول صاحب کے، دوسری چیزیں ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ باہر ہیں، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شیڈول طے کیا گیا تھا۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں، صرف یہ ہوا تھا کہ کہاں پہلے جلسہ شروع کیا جائے۔ ہم چاہتے تھے کہ جہاں پر پہلا شب خون مارا گیا تھا کوئٹہ میں صوبائی حکومت پہ، اور اس کے بعد سینٹ کے حوالے سے انتخابات اور ایک باپ پارٹی ٹیسٹ ٹیوب بنا کر جس طریقے سے مسلط کی گئی تھی، یہاں سے شروع کیا جائے۔ تو بہرحال لیکن اب گوجرانوالہ سے، پہلوانوں کے شہر سے آغاز ہو رہا ہے اور پنجاب سے ہو رہا ہے، اور یقیناً تبدیلی کے حوالے سے پنجاب نہ صرف آبادی بلکہ کسی بھی تحریک کے حوالے سے اس کا کردار مؤثر بھی ہوگا، اور مستقبل میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہمارے شیڈول میں ایسا ڈال دیا کہ اب ہم گوجرانوالہ سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ بہت عرصے سے یہ بھی بات ہوئی، آپ نے بھی اس شو کے اندر ذکر کیا، ہم نے آپ سے پہلے بھی اس ایشو پہ بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ خدشات تھے باقی جماعتوں کو لے کے، خاص طور پہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں۔ کیا اب وہ جو تھے ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے؟ جو ان کی شکایت تھی، جو ان کا شکوہ تھا، وہ سارے ایشوز جو ہیں اب وہ سیٹل ہو گئے ہیں، یا ابھی بھی آپ کی جماعت کو کوئی ایسے خدشات ہیں کہ پچھلی دفعے کی طرح اس دفعے پھر کہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ آپ سے کوئی وعدہ خلافی نہ کریں یا کمٹمنٹ کر کے پیچھے نہ ہٹ جائیں؟ دیکھیے عارفہ، بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ان سے جو گلہ شکوہ کسی اور حوالے سے نہیں تھا، ہم صرف اتنی سی معصومانہ سی بات کرتے تھے کہ جو ہمارا آپ کا موقف تھا ہے 18 کے انتخابات کے بعد، اس جو آپ کا بیانیہ ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہو جو سب سے بڑی پارلیمنٹ میں بڑی پارلیمانی جماعت ہے، ووٹ کو عزت دو، اور یہ جو اسمبلی آئی ہے یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور جو سلیکٹڈ ہے، ان سب کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی، جے یو آئی، جتنی بھی جماعتیں اس وقت 11 ہیں، وہ تمام کے تمام کا موقف یہی ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو تحریک انصاف نے سب سے زیادہ جو ہے وہ انتخابی عذرداریاں جاری کی تھی، یعنی وہ بھی کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پر کریں، اور جمعیت علماء اسلام نے اس کو شروع کیا، نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا، جب وہ رہا ہوئے تھے صحت کے حوالے سے ملاقات میں بھی یہ بات کی، اپنے داماد صفدر صاحب کو بھیجا، اپنے دیگر ایلچیوں کو بھیجا انہوں نے، عرفان صدیقی صاحب کو، پھر فون پہ بات ہوئی، اور جو یقین دہانی کرائی گئی تھی ہمیں کہ ہم نومبر میں، آپ اکتوبر کے اینڈ میں نکلے، ہم نومبر میں آئیں گے، وہ پورا نہیں کر سکے۔ اس کا ہم نے ایک برادرانہ طور پر اپوزیشن کے بینچوں پہ ساتھی رہنے کے حوالے سے اس کا گلہ شکوہ کیا۔ آج ہماری گلہ شکوہ اور ہماری کاوشوں نے یہ رنگ لایا ہے کہ آج الحمدللہ نہ صرف یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ جماعتیں جو ہے جمع ہو گئی اور انہوں نے اپنا موومنٹ بنا دیا، اتحاد بھی بنا دیا، اس کے عہدیدار بھی بن گئے، اور اس کے جو تحریک کے آغاز کا شیڈول ہوا، یقیناً اگر ہم اس وقت اس بارے میں گلہ نہ کرتے تو ہم شاید اس کامیابی کو بھی حاصل کرنے میں تک نہ پہنچتے۔ مگر سر بات یہ ہے کہ شاید پچھلی دفعے بھی وعدے تو ہو گئے تھے، غالباً مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو جو آپ سے وعدے یا کمٹمنٹس کیے ہوئے تھے جماعتوں نے وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو کیا اس دفعہ آپ کو کوئی ڈر ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ خدشہ ہے، ڈر ہے، فکر ہے؟ دیکھیے جہاں تک ڈر کا تعلق ہے تو ہم مسلمان ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں،
خدشات سے اگر ڈرنا ہوتا تو یقیناً ہم بھی کہیں چھپ کے بیٹھ گئے ہوتے. ہم اسی پاکستان میں ہیں, میدان میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یقیناً حالات ہیں, حالات کے تناظر میں, اور جب ہمارے کلیگ اور ہمارے قابل احترام رہنماؤں نے, خاقان صاحب نے, حسن اقبال صاحب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا, بار بار کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم سے جو اس وقت تساہل ہوا ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خود نواز شریف صاحب نے یہ بار بار یہ بات کی کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے موقف کو ہم 18 کے انتخابات کے بعد جو انہوں نے پیش کیا تھا اگر مانتے تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. تو ظاہر ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, اور بڑی بڑی جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. باقی آپس کی بات تھی, انہوں نے بات کی, اور ہم تیقن کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار کوئی ایسی صورتحال کسی بھی جانب سے کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. سر, آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ذکر کیا, آپ نے حسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے معافی مانگی, مگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پر ایک اپنا موقف دیا تھا کہ ہم اس وقت دھرنے میں اس طریقے سے شریک نہیں ہوں گے, ہم تعاون کریں گے, آئیں گے. تو یقیناً جس حد تک انہوں نے بات کی تھی وہ جلسے میں شریک ہو گئے, کیونکہ عارفہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ مختلف اپنے پروگرام, مختلف مینیفیسٹو منشور کے تحت بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل رہ کر اسمبلی میں پہنچے ہیں. تو کچھ اپوزیشن میں بیٹھے اور کچھ حکومت میں. جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ کامن پوائنٹ پہ جو ہے وہ یکجہتی اور اتحاد کے لیے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی جماعتوں کو جو ہے ضم کرنا, مرج کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اپنے پروگرام کے تحت ہے. اور اگر جو بات پیپلز پارٹی نے کھل کر کی, اگر وہی بات اس وقت مسلم لیگ کرتے تو یقیناً گلہ نہ ہوتا. بہرحال اب رات گئی, بات گئی, معاملہ ختم ہو گیا. اب نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اکٹھے نکلیں گے. باقی کامیابی ناکامی کے مکلف ہم نہیں ہیں, جدوجہد کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کامیابی, وہ اس کے لیے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. سر, کامیابی ہے کیا؟ معاف کریے گا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پی ڈی ایم کے لیے کامیابی آپ کس کو کہیں گے؟ صرف بڑے جلسے کرنا, لانگ مارچ کرنا, یا حکومت کا خاتمہ؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پر ایک ہی نقطہ ہے ہمارا, اور وہ یہ ہے کہ جو آئین پاکستان ہے, جو بنیاد ہے ہمارے پارلیمانی نظام کا, جو ایک عمرانی معاہدہ ہے, اگر عمرانی حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, اس پہ ہر ایک کے اختیارات درج ہیں. فوج کے اپنے اختیارات ہیں, آرمی چیف کے اپنے اختیارات ہیں, صدر مملکت کے اپنے اختیارات ہیں, وزیر اعظم کے اپنے, وزیر اعلیٰ کے, صوبہ کے, قومی اسمبلی کے, سینٹ کے, عدلیہ کے سارے اختیارات ہیں. اور جب ان اختیارات پہ سب اپنی سطح پر جو طے شدہ ہے, جن کا حلف اٹھایا جاتا ہے, اگر اس پہ قائم رہے تو گاڑی صحیح چل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر مداخلت کسی بھی جانب سے ہو, کسی بھی ادارے کے سربراہ, فرد یا ادارہ کسی اور میں مداخلت کرے گا تو یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کا ہم رونا روتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی سطح پر کام کرے, اور جب ہر ادارہ کرے گا تو الیکشن بھی فیئر ہوں گے, بھلے اس میں پیپلز پارٹی آ جائے, مسلم لیگ نون آ جائے, ہماری 11 جماعتیں نہ آ جائے, عمران بھائی اور اس کی پارٹی آ جائے, اور کسی کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکن الیکشنز کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے امریکہ کے اندر جو اگلے ماہ صدارتی انتخابات ہیں اس کی صورتحال کا. ایک طرف تو امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کے جو صدارتی امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ,
ان کے بارے میں یہ خبر آئی ویکنڈ کے اوپر کہ وہ کرونا میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو ساری سرگرمیاں تھیں ان کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ بھی اطلاع آئی کہ وہ ہسپتال کے اندر شفٹ کر دیے گئے، مگر وہاں سے وہ اپنا سرکاری کام جو تھا جاری رکھے ہوئے تھے. بلکہ یہ واقعہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ ہسپتال سے باہر آئے کچھ عرصے کے لیے، گاڑی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈرائیو کی، جو وہاں ان کے سپورٹرز کھڑے تھے ان کو ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ بھی اپنا ہلایا. اس کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی کہ اس طرح کرنے سے انہوں نے کرونا کے جو SOPs ہیں ان کی خلاف ورزی کی، اور ساتھ میں جو ڈرائیو کر رہے تھے یا سیکیورٹی سروس، سیکرٹ سروس کے لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی خطرے میں مبتلا کیا. مگر اس سے پہلے ان کی کرونا پازیٹیو آنے کی خبر سے پہلے جو سب سے بڑی خبر تھی الیکشنز کے حوالے سے، وہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں جو بائیڈن، ان کے درمیان جو صدارتی مباحثہ ہوا. گزشتہ ہفتے کے اندر یہ جو مباحثہ تھا، اس کے دوران جو دونوں صدارتی امیدوار تھے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر سخت اور ذاتی حملے کیے، اور جو بحث تھی وہ کافی حد تک گرما گرم ہو چکی، اور یہاں تک بات پہنچی کہ بائیڈن نے ٹرمپ کو شٹ اپ کال بھی دی. اس مباحثے کے اوپر بہت تنقید ہوئی، بہت ایک سخت رد عمل آیا. برطانوی اخبار جو ہے اس نے اس کو کہا کہ یہ ایک قومی تذلیل یعنی کہ نیشنل ہیوملیشن کا موقع تھا. ایک اور جریدے نے، دی ٹائمز نے کہا کہ اس دفعہ ہار نہ ٹرمپ کی ہوئی نہ بائیڈن کی ہوئی بلکہ پورے امریکہ کی ہوئی. اس سارے صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. یہ ڈین ہے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز، باسٹن یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب، جو خبر آئی کہ جو صدر ہیں اور آبویسلی صدارتی امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جب یہ خبر آئی کہ ان کو کرونا میں وہ مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی سرگرمیاں بھی جو تھیں وہ ملتوی کرنی پڑی، اس کو کس طرح دیکھا گیا سر امریکہ کے اندر؟ اور یہ صرف یہ بھی خاص طور پہ بتائیے گا جو ان کے اپنے سپورٹرز ہیں ٹرمپ کے، انہوں نے اس کو کس طرح دیکھا اس واقعے کو؟ دیکھیں، ایک لیول پہ تو انسانی لیول پہ تو ایک ہمدردی کا یقیناً پہلا جو تھا کہ اچھا یار بیچارہ، ان کے لیے دعا ہی کی گئی اور ان کو پیغام وغیرہ بھی آئے. لیکن میرے خیال میں اس کی ایک اہمیت اس لیے ہو گئی کہ پچھلے 6 ماہ سے وہ جو ہیں ان کا جو سٹینڈ ہے کرونا پہ کہ جی میں نے ماسک نہیں پہنا. ان کو کوئی ماسک ہے بھی تو وہ جیب سے نکال کے دکھاتے ہیں، ہاں جی میرے پاس ہے لیکن میں پہنوں گا نہیں. کئی بار ایسے ہوا کہ پریس کانفرنس پہ کسی نے ماسک پہنا ہو تو وہ اس کو کہتے تھے کہ جی تم اتار دو. اور کئی بار انہوں نے اظہار کیا کہ یہ جو کرونا کا کرائسس ہے شاید یہ اتنا اہم نہیں ہے، شاید یہ ایک سیاسی ہے، شاید یہ کوئی ڈھونڈ ہے یا جھوٹ ہے. تو اس پہلو میں جب ان کو خود اس مرض میں مبتلا پایا گیا تو وہ یقیناً ایک بڑی خبر تھی. اور اس کے ایک پہلو یہ تھا کہ خصوصاً جو ان کے مخالفین تھے ان کی طرف سے یہ کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ ہی یہ ہو گیا. تو ایک تو اس کا یہ پہلو تھا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس سے ریاکٹ کیسا کیا. اور اس میں اب اس وقت امریکہ کی جو سیاست ہے وہ اتنی شدید طور پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہم پاکستان میں ڈیوائیڈڈ سیاست کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ تو اس سے کئی درجے آگے کی ڈویژن ہے اس وقت امریکہ میں، کہ ہر موضوع، حالانکہ یہاں تک کہ کرونا میں صدر کا مبتلا ہو جانا جو ہے وہ بھی اس ڈویژن کا حصہ بن جاتا ہے. اور کئی بار ہم یہ بھول جاتے ہیں، امریکہ میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس خبر کی دوسری اہمیت کیا ہے. اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ پروسیجرز جو آپ کے امریکہ کے جو نیوکلیئر وار پلینز تھے وہ ایک دم موبلائز ہو گئے. کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہے کہ اگر جو صدر ہے وہ کسی وجہ سے جان لیوا مرض میں مبتلا ہو جائے یا کسی سچویشن میں آ جائے تو ایک دم ایک سیکیورٹی ہائٹن ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی جو ہے دشمن قوت جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہ کر لے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت ہر چیز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ذات اور ان کی سیاست اور ان کی سیاست میں جو ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہے اس کے محور پہ گھومتی ہے. اور یقیناً جیسے آپ نے کہا وہ چاہے ڈیبیٹ ہو چاہے ان کا کرونا ہو، فوکس آف اٹینشن جو ہے وہ ان کی ذات بن جاتی ہے. ان کی ذات میں جو جس قسم کی وہ باتیں کرتی ہیں وہ بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، محور تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں، جو آپ جس ڈویژن کا یا پولرائزیشن کا ذکر کر رہے ہیں شاید اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ وہ خود ہی ہیں.
مگر کتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت غیر یقینی ہے کہ الیکشن ریزلٹس کیا آئیں گے، یا کوئی تصویر جو ہے کچھ زیادہ صاف ہوئی ہے کہ جو اب مہینہ تقریباً رہ گیا ہے الیکشنز کے اندر، is there any clarity on who might emerge as the winner؟ کون جیت سکتا ہے اس الیکشن کو؟ کیا ہم اس وقت کوئی پریڈکشنز کر سکتے ہیں، اور کیا وہ زیادہ بہتر پریڈکشنز ہے کمپیئر ٹو 4 سال پہلے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں کر سکتے. اگر کچھ ہوا ہے تو اور دھندلا ہو گیا. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگلے جو آپ کے پاس اب 3.5 ہفتے رہ گئے ہیں اس میں اور دھندلا ہوتا رہے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اسے دھندلا کریں گے اور بائیڈن صاحب بھی دھندلا کریں گے. دیکھیں ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم کیا وجہ ہے سر؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نمبرز دیکھیں تو وہاں تو واضح ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ لیڈ میں ہیں، ان کے اوور 50% ہیں، ٹرمپ صاحب کے لیس دین 40% جو آپ کے پولز ہوتے ہیں. اور عموماً خیال یہ کیا جاتا تھا کہ پولز ریلائبل ہوتے ہیں، لیکن پچھلی الیکشن میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پولز ریلائبل نہیں ہے. اور خصوصاً جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سپورٹر ہے وہ پولز ریلائبل اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک نیا سپورٹر ہے جو اس فریم ورک میں نہیں آتا جہاں یہ پول ہوتے ہیں. تو ایک تو اس قسم کی سرپرائز ہو سکتی ہے، جیسے پہلے ہم نے 4 سال پہلے دیکھی کہ نمبر کہتے تھے ہلری کلنٹن جیتیں گی. معاف کریے گا ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ آپ نے کیوں کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سپورٹر ہے وہ پول کے فریم ورک میں نہیں آتا؟ ان اے وے وہ نیا آپ کے جو پولز ہیں وہ کئی سالوں سے ایک آپ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ نے کس کو پول کرنا ہے، فون پہ پول کرنا ہے. پہلے فون پہ پولنگ ہوتی تھی، اب فون جو ہے وہ اتنا اہم نہیں رہا. اور کافی سارے ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایک نئے قسم کا اور ایک نیا ووٹر لائے سسٹم میں، اور سسٹم شاید ابھی تک اس کو گریپل نہیں کر سکا. جو کم پڑھا لکھا ہے، شاید جو اکنامکلی کئی بار ایٹ اے لوور اینڈ ہے، جو سسٹم کے فرنج پہ ہے، تو پول کا جو سسٹم ہے وہ بھی اس میں ہے. لیکن میں اگر دوسری باتیں کہوں، یہ تو صرف ایک وجہ ہے، سب سے کم اہم وجہ. دوسری اس کی میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ اس 3.5 ہفتے میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ہم نے ڈیبیٹ میں دیکھی. اس ڈیبیٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ایسا سپورٹر نہیں ہے جس نے ان کی سپورٹ چھوڑ دی، اور میرے خیال میں نہ ہی بائیڈن صاحب کا کوئی ایسا سپورٹر ہے جس نے ان کی سپورٹ چھوڑ دی ہو. تو وہ اگین اس پولرائزیشن کی اس پہ جاتے. بہت بہت شکریہ سر نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.